सबको आदाब। मैं यंग जिन हूं। जब बात हो निजात दहिंदा की तो सब मोमिनीन मुत्तफिक हैं कि आखिरी अयाम में नौ इंसानी की निजात के लिए उसका जमीन पर आना यकीनी है। कई पैगंबरों ने यह कहा है कि आखिरी अयाम में निजात दहिंदा आएगा। तो ये निजात दहिंदा कौन है? इस बारे में मुख्तलिफ फिरकों की मुख्तलिफ तशरीहात हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब इसके बारे में मुख्तलिफ बातें कहते हैं। तो सवाल उठा कि हकीकी निजात दहिंदा कौन है? हकीकी निजात दहिंदा वो खुदावंद है जिसने आसमान और जमीन और हर चीज को पैदा किया, और वही एक सच्चा खुदा खालिक है। खुदावंद जिसने हर चीज को पैदा किया, सिर्फ वही सच्चा खुदा है, और सिर्फ जिस्मानी हैयत वाला सच्चा खुदा ही निजात दहिंदा है जो बनी नौ इंसान को बचा सकता है। अगर ये सच्चा खुदा नहीं है जिसने सब कुछ पैदा किया, तो फिर ये शख्स खालिक नहीं और नौ इंसानी को नहीं बचा सकता। हमें इसको वाज़ेह तौर पर समझना है। याद रखें, सच्चा खुदा सिर्फ एक है, और सिर्फ मुजस्सम खुदा ही इंसानियत का निजात दहिंदा है, और सिर्फ मुजस्सम सच्चा खुदा ही सच का इजहार कर सकता है और बनी नौ इंसान को बचा सकता है और हमें खूबसूरत मंजिल तक ले जा सकता है। बहुत से झूठे माबूद हैं, उन सब के नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकी निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है। तो फिर ये निजात दहिंदा हकीकतन कौन है? 2000 साल कबल खुदावंद यसू आए और फरमाया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बाद अज़ां उसे गुनाहों की खलासी के लिए मसलूब किया गया। उन्होंने लोगों को खुदा के सामने आने, दुआ करने, खुदा के साथ बातचीत करने और खुदा की पैरवी की इजाजत देकर खलासी का काम मुकम्मल और फजल के दौर का आगाज किया। तो ये था खुदावंद यसू का खलासी का काम। खुदावंद यसू निजात दहिंदा था जो इंसानों के दरमियान आया और काम किया। हमने अब तक जो कुछ देखा है, इसकी बिना पर निजात दहिंदा कौन है? मुजस्सम खुदा जो जाती तौर पर बनी नौ इंसान को बचाने के लिए आया। खुदावंद यसू ने लोगों के गुनाह माफ करते हुए खलासी का काम किया, पर लोग अब भी मुसलसल गुनाह करते हैं और सच्ची तौबा हासिल नहीं करते। खुदा की निजात यह है कि लोग सच्ची तौबा हासिल करें, न कि बस अपने गुनाह माफ करवाएं और बात खत्म। इसीलिए खुदावंद यसू ने वादा किया था कि वो आखिरी अय्याम में वापस आएगा ताकि इंसानियत को पूरी तरह बचाया जा सके। निजात दहिंदा वापस आ गया है और हमारे दरमियान मौजूद है। उसने बहुत सी सच्चाइयां जाहिर की हैं ताकि इंसान पाक हो जाएं और गुनाहों से बच सकें, ताकि हम खुदा की तरफ मुकम्मल रुजू करें और उसे हासिल हो जाएं और उस खूबसूरत मंजिल में दाखिल हो जाएं जो उसने हमारे लिए बनाई, अपनी बादशाही। अब दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुदा की आवाज सुनी और उन्हें उठाकर उसके हुजूर पेश किया गया। खुदा की तरफ से उनका फैसला और तदहीर हो रही है। उनके पास दीदा ज़ेब गवाही है। वो लोग गालिब हैं जिनकी खुदा ने तकमील की है। अफसोस इस बात का है कि अब भी कुछ लोग हैं जिन्होंने खुदा की आवाज नहीं सुनी, जिन्होंने खुदा की शक्ल और काम नहीं देखा। यही वजह है कि हम इस वक्त गवाही दे रहे हैं कि निजात दहिंदा बनी नौ इंसान को किस तरह से बचाता है। जब हम निजात दहिंदा की बात करते हैं तो कुछ लोगों के पास यह मुबहम ख्याल है, ये कि खुदा अचानक आसमान से उतरेगा और ईमान वालों को आफात से बचाकर सीधा ऊपर आसमान में ले जाएगा। यह इंसानी तसव्वुर है, लेकिन हकीकत पसंदाना नहीं। यहां एक और अहम मसला दरपेश है। सब लोग शैतान की तरफ से शदीद बदउनवान हो चुके हैं। हर कोई गंदगी और बदउनवानी से भरे गुनाह में रह रहा है। क्या हम बराह रास्त वजद के लायक हैं? क्या हम आसमानी बादशाही के लायक हैं? अगर सब इसी तसव्वुर से चिमटे निजात दहिंदा के मुंतजर रहे तो इस इंतजार का रायगा जाना लाजमी है। वो रोते और दांत पीसते आफात में गिरेंगे। तो जब निजात दहिंदा आएगा तो बनी नौ इंसान को कैसे बचाएगा? सबसे पहले वो हमें गुनाह से बचाता है। खुदावंद यसू ने बस खलासी का काम किया था ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन इस माफी के बावजूद हम अब भी गुनाह किए बगैर नहीं रह सकते। हम गुनाहों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह नाकाबिले तरदीद हकीकत है।
خدا پاک اور راست باز ہے. وہ مقدس مقام پر ظاہر ہوتا ہے اور خود کو گندگی کی سرزمین سے چھپاتا ہے. ناپاک لوگ خداوند کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم گناہوں میں ڈوب کر خدا کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خدا آخری ایام میں دوبارہ مجسم صورت اپنا کر سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے اور لوگوں کی تطہیر کر کے ہمیں گناہ اور شیطان سے بچا کر فیصلے اور تعدیب کا کام کر رہا ہے. بالکل جیسے قادر مطلق خدا کہتا ہے، اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا ہے، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی نجات مکمل کی اور انسان کے گناہ کا چڑھاوا بن گیا. اس نے انسان کو اس کی فاسد سرشت سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا. انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے نہ صرف یسوع کو گناہ کا چڑھاوا بننے اور انسان کے گناہوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کی شیطانی فاسد سرشت سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے. اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے، خدا انسان کو نئے عہد میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے اور اس نے جزا و سزا اور قضاوت کا کام شروع کر دیا ہے. اس کام نے انسان کو ایک بلند تر قلم رو میں پہنچا دیا ہے. وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے. ان کو واقعی روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے. نجات دہندہ پہلے ہی آ چکا ہے. خداوند یسوع مجسم قادر مطلق خدا کے طور پر جسمانی شکل میں واپس آ گیا ہے. قادر مطلق خدا نے خدا کے گھر سے فیصلے کا کام شروع کرتے ہوئے ان تمام سچائیوں کا اظہار کیا ہے جو نوع انسانی کو بچاتی ہیں. مجسم خدا کے سوا کوئی بھی حق کا اظہار نہیں کر سکتا اور بنی نوع انسان کو نہیں بچا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو. صرف مجسم خدا جو زمین پر آیا ہے وہی مسیح اور ہمارا نجات دہندہ ہے. مسیح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نجات دہندہ ہے. تو پھر قادر مطلق آخری ایام کا مسیح بنی نوع انسان کی تطہیر اور بچانے کے لیے فیصلے کا کام کیسے کرتا ہے؟ قادر مطلق خدا ہمیں بتاتا ہے، آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کی ماہیت منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل کو پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا. یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز حکمت اور خدا کا مزاج وغیرہ. یہ تمام الفاظ انسان کی ماہیت اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے. اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے. اپنا فیصلے کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے معاملات کرتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے. منکشف کرنے، معاملہ کرنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے جس سے انسان بالکل عاری ہے. صرف ان طریقوں کو ہی فیصلہ کہا جا سکتا ہے. صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. فیصلے کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے. فیصلے کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد
اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اثرات فیصلے کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی کو ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کام خدا کے فیصلے کا کام ہے۔ آخری ایام میں خدا ہماری گنہگار فطرت کو بے نقاب کرنے کے لیے سچ کو ظاہر کرتے بنی نوع انسان کو بچاتا ہے، تاکہ ہم اپنی گنہگاری کی جڑ اور شیطان کی طرف سے ہماری بدعنوانی کی سچائی کو دیکھ سکیں۔ ایک بار جب کوئی شخص اس بات کو جان لے، وہ سچا پچھتاوا پیدا کر سکتے ہیں، خود کو حقیر سمجھ کے اور نفرت کر کے۔ پھر وہ حقیقی طور پر توبہ کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور وہ صرف سچ سمجھنے اور حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب وہ سچ پر عمل کے قابل ہوتے ہیں تو وہ خدا کی اطاعت سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ سچ کو سمجھ کر خدا کے کلام اور سچائی کے مطابق جیتے ہیں، لہذا ان کی زندگی کا مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام کے فیصلے کا مسلسل مشاہدہ کر کے بالآخر وہ اپنے بدعنوان مزاج سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جسے مکمل طور پر بچا لیا گیا ہے، اور پھر وہ خدا کی انسان کے لیے تیار کی گئی خوبصورت منزل میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قادر مطلق خدا کے کلام کے فیصلے اور عذاب کو قبول کرنا ہوگا۔ ہمیں حقیقی توبہ کرنی چاہیے، واقعی تبدیل ہونا چاہیے، اور خدا کے تابع اور اس کی عبادت کرنے والے بننا چاہیے۔ یہی حقیقی نجات ہے، اور صرف اسی سے ہم اس کی بادشاہی میں داخلے کے لائق ہوں گے۔ اب ایک چیز کے متعلق ہم بالکل واضح ہیں، صرف خالق ہی بنی نوع انسان کو بچا سکتا اور ہمیں اس خوبصورت منزل میں لا سکتا ہے۔ یہ خدا، یہ خالق اس پورے وقت بنی نوع انسان کی رہنمائی اور بچاؤ کے لیے بولتا اور آج تک کام کرتا رہا ہے۔ پوری انجیل خدا کے ظہور اور کام کی گواہی ہے۔ یہ گواہی دیتی ہے کہ آسمان و زمین سب چیزیں خدا نے پیدا کی تھیں، اور خالق کے ظہور اور کام کی گواہی دیتی ہیں۔ صرف یہ ایک سچا مجسم خدا ہے جو ہمارے درمیان آیا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، صرف وہی بنی نوع انسان کو بچا سکتا ہے۔ اس نجات دہندہ کو لازماً مجسم خدا ہونا چاہیے، اور اسے لازماً سچ کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ واحد حقیقی نجات دہندہ ہے۔ کوئی بھی نام نہاد نجات دہندہ جو سچ کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ دینے والی بدروح ہے۔ بہت سے جھوٹے معبود ہیں، ان مشہور شخصیات کی طرح جن کی ان کی موت کے بعد شہنشاہوں کی طرح سے مدح سرائی کی جاتی ہے اور دیوتاؤں کے طور پر مقرر ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ صرف اور صرف بدعنوان انسان ہیں۔ جب وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو وہ کس کو بچا سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ خدا انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے، تو کیا وہ بنی نوع انسان کو بچا سکتے ہیں؟ وہ تمام شہنشاہ پہلے مر چکے ہیں، اور اب وہ سب جہنم میں ہیں۔ انہوں نے جو یہ جھوٹے دیوتا مقرر کیے، وہ در حقیقت بنی نوع انسان کو نہیں بچا سکتے۔ کسی بھی قیمت کسی جھوٹے دیوتا پر یقین نہ کریں۔ یہ ایک احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے جو ضرور آپ کو برباد کر دے گی۔ یاد رکھیں کہ نجات دہندہ کو مجسم خدا ہونا چاہیے، اسے لازماً حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ کوئی نام نہاد نجات دہندہ جو سچ کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ جو کوئی مجسم خدا نہیں ہے لیکن خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک جھوٹا مسیح اور ایک بدروح ہے۔ وہ لوگ بنی نوع انسان کو بچانے والے نجات دہندہ نہیں ہیں۔ شیطان اور تمام بدروحیں خدا ہونے کا ڈھونگ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر چیز کے خالق ہونے کے دعوے کی جرت نہیں کرتے، خاص طور پر انسان کو تخلیق کرنے کے دعوے کی۔ وہ انسان کی قسمت پر اختیار کے دعوے کی بھی جرت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی وابستگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بس ادھر ادھر کی نشانیاں اور معجزات دکھا کر گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے دیوتا اور بدروحیں سب افریت شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ اور بدعنوانی کرتے ہیں۔ وہ خالق اور ایک سچے خدا کے دشمن ہیں، اور بنی نوع انسان کو اس سے دور لے جا رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ یہ عفریت اور بدروح ہیں، سب خدا کے سخت دشمن ہیں اور ان سے نفرت اور ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ وہ جو ان عفریتوں اور بدروحوں کی تعظیم و عبادت کرتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے ذلیل اور تباہ کیا جائے گا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، جب تک پرانی دنیا قائم رہے گی میں اس کی قوموں پر اپنا غیظ و غضب بھیجوں گا، اپنے انتظامی احکام کو پوری کائنات میں کھلم کھلا جاری کروں گا، اور جو کوئی بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا اس پر عذاب نازل کروں گا۔ جب میں بولنے کے لیے اپنا چہرہ کائنات کی طرف موڑتا ہوں تمام بنی نوع انسان میری آواز سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام کام دیکھتے ہیں جو میں نے پوری کائنات میں کیے ہیں۔ جو لوگ میری مرضی کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی جو انسان کے اعمال سے میری مخالفت کریں گے، وہ میرے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ میں آسمانوں میں کثیر تعداد میں ستاروں کو لے کر ان کو نئے سرے سے بناؤں گا، اور میری بدولت سورج اور چاند کی تجدید ہو جائے گی۔ آسمان اب ایسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، اور زمین پر بے شمار چیزوں کی تجدید ہوگی۔ میرے کلام سے سب مکمل ہو جائیں گے۔ کائنات کے اندر بہت سی قومیں نئے سرے سے تقسیم ہو جائیں گی اور میری بادشاہت سے تبدیل ہو جائیں گی، اس طرح کہ زمین پر موجود قومیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور سب ایک ایسی مملکت بن جائیں گے جو میری عبادت کریں گے۔ زمین کی تمام قومیں تباہ ہو جائیں گی اور عدم الوجود ہو جائیں گی۔ کائنات کے اندر موجود انسانوں میں سے شیطان سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور جو بھی شیطان کی پرستش کرتے ہیں انہیں میری جلتی ہوئی آگ ڈھانپ لے گی، یعنی سوائے ان کے جو اب دھارے کے اندر ہیں، سب راکھ ہو جائیں گے۔ جب میں بہت سے لوگوں کو سزا دوں گا تو مذہبی دنیا کے لوگ مختلف حدوں تک میرے کاموں سے مغلوب ہو کر میری بادشاہت میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک سفید بادل پر سوار مقدس ہستی کی آمد کو دیکھا ہوگا۔ تمام لوگوں کو ان کی اپنی نوعیت کے مطابق الگ کیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق عذاب ملے گا۔ وہ سب جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہلاک ہو جائیں گے، جہاں تک وہ لوگ جن کے اعمال میں زمین پر مجھے شامل نہیں کیا گیا ہے، وہ اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کرنے کی وجہ سے میرے بیٹوں اور میرے لوگوں کی حکومت میں زمین پر موجود رہیں گے۔ میں اپنے آپ کو بے شمار لوگوں اور بے شمار قوموں پر ظاہر کروں گا، اور میں خود اپنی آواز میں زمین پر اپنے عظیم کام کی تکمیل کا اعلان کروں گا، تاکہ تمام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ خدا کی نجات کے بارے میں کہنے کے لیے اب بھی بہت کچھ باقی ہے، تو آج ہم اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آنے والے اقساط میں آپ سے اس پر مزید بات کروں گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔